नाज़रीन किराम, एक दफ़ा तो ईरानी फरमा रवा खुसरो परवेज ने रोमी मुमलिकत को तबाह व बर्बाद करके रख दिया था। बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करके वहाँ 20 रोज तक कत्लेआम और लूट मार का बाजार गर्म रखा। 90,000 ईसाई मारे गए, सैकड़ों बिशप और रहबाएं तहे तेग कर दी गईं और उनके गिरजे गिरा दिए गए, और वो सलीब जिस पर ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया, खुसरो ने वो भी उनसे छीन ली और रोमी मुमलिकत के बहुत से सूबे फ़लस्तीन, शाम, मिस्र वगैरह पर, इन सब जगहों पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन किराम, अब जिक्र करते हैं हिंदुस्तान का, और यकीनन आप जानते हैं कि हिंदुस्तान से मुराद उस वक्त पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये श्रीलंका और बांग्लादेश, ये सारा जितना बर्र सगीर है, इस खत्ते से मुराद हिंदुस्तान है। और ये उस दौर में एक बहुत बड़ी तहजीब समझी जाती थी। ग्लोरियर इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक मट्टी में मदफून मुतअद्दिद शहरों की दरियाफ्त, जैसे सिंध में मोहनजोदाड़ो और पंजाब में हड़प्पा के मकाम पर हुई, उसने हिंदुस्तान की तारीख को कमो बेश 2750 कब्ल मसीह तक पहुंचा दिया। और ये यकीन से कहा जा सकता है कि वादी सिंध के वसीओ अरीज खत्ते में 5000 साल पहले से तहजीब की रोशनी फैली हुई थी, जो मिस्र, नैनवा की तहजीबों के हम असर थी। इस तनाजुर में सर जॉन मार्शल, जिनकी निगरानी में इन तबाहशुदा शहरों के खंडरात की खुदाई की मुहिम तकमील को पहुंची थी, वो लिखता है कि बहुत से घरों में कुएं और गुस्ल खानों के आसार मिले हैं, और उसके साथ गंदे पानी के निकास का बेहतरीन निज़ाम दरियाफ्त हुआ है, जिससे वहाँ के बाशिंदों के मुआशरती हालात का इल्म होता है, जो यकीनन उनकी मुआसर तहजीबों जैसे बाबुल और मिस्र में पाए जाते थे। मोहनजोदाड़ो में घरेलू इस्तेमाल के बर्तन, रंगदार नकूश वाले ज़ुरूफ, शतरंज के मोहरे और सिक्के, जो आज तक दरियाफ्त होने वाले सिक्कों में कदीम तरीन समझे जाते हैं। बेहतरीन किस्म के ऐसे बर्तन जिन पर आला किस्म के नक्श व निगार बने हुए हैं, 2 पहियों वाली गाड़ी, सोने, चांदी और जवाहरात के जेवरात जिन्हें इस उम्दगी से बनाया गया और उन पर बेहतरीन पॉलिश की गई है, जो मौजूदा दौर के बेहतरीन जेवरात में पाई जा सकती है। उनकी साख्त और चमक दमक को देखकर मालूम ही नहीं होता कि इनका ताल्लुक 5000 साल कबल प्री हिस्ट्री ज़माना तारीख से बताया जाता है। नाज़रीन किराम, ज़राअत वादी सिंध के बाशिंदों का अहम पेशा था, और हैरान कुन तौर पर यहाँ आबपाशी का बेहतरीन निज़ाम मौजूद था। मोहनजोदाड़ो सनत का सबसे बड़ा मरकज़ समझा जाता था। यहाँ की मसनूआत बरामद की जाती थी। उन दस्तकारों के आलात सनत देख कर हैरत होती थी। यहाँ के पारचा बाफ बेहतरीन किस्म का कपड़ा तैयार किया करते थे, जो बाबुल और एशिया के दूसरे मारूफ शहरों में बरामद किया जाता था। निज़ाम बल्दिया की उम्दगी का सबूत उन मंसूबों से मिलता है जिनके मुताबिक शहर आबाद किए जाते थे। सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के लिए जो इंतजामात किए गए थे, उन्हें देखकर इंसान तंग रह जाता है। नाज़रीन किराम, मोहनजोदाड़ो शहर मुस्ततील शक्ल पर तामीर किया गया था। उसकी गलियां बहुत वसी और सीधी थी, जो शुमाल से जुनूब की तरफ जाती थी और दूसरी बड़ी गलियों के साथ मुतवाजी पैरेलल थी। छोटी गलियां जो बड़ी सड़क से निकाली जाती तो 90 दर्जे के जाविये के मुताबिक निकाली जाया करती, बिल्कुल इसी तरह जैसे जदीद अमेरिका के शहरों का हाल है। बड़ी गलियां 33 फीट और छोटी गलियां 18 फीट चौड़ी हुआ करती थी। हर गली कूचे में फालतू पानी के अखराज की नालियां बनी हुई थी, जिनको बड़ी महारत से बेहतरीन ईंटों से छत दिया गया था। मुनासिब मकामात पर सुराख रखे गए ताकि उनकी सफाई की जा सके। नाज़रीन किराम, मोहनजोदाड़ो में पानी के अखराज का जो निज़ाम था, वो 19वीं सदी में यूरोप के तमाम सिस्टम से बेहतरीन था। मोहनजोदाड़ो के बाशिंदों को मौसीकी और रक्स से बड़ी दिलचस्पी थी। सांडों और मुर्गों की लड़ाई, शिकारी कुत्तों के साथ जानवरों का शिकार उनकी बेहतरीन तफरीह हुआ करती थी। उन इलाकों के बाशिंदों के मजहबी अकायद के बारे में जो मालूमात हासिल हो पाई हैं, उनसे पता चलता है
کہ وہ ماتا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے، جو ان کے عقیدے کے مطابق زمینوں کی زرخیزی میں اضافے کا باعث بنتی تھی۔ ان کے زرخیز کھیت بہترین اجناس پیدا کیا کرتے تھے، جن کی مقدار بھی بہت وافر ہوا کرتی اور کیفیت اور نوعیت میں بھی بہترین ہوا کرتی تھی۔ ان کے عقیدے کے مطابق ماتا دیوی کی وجہ سے ان کے مویشی زندہ اور سلامت رہتے ہیں، پھلتے اور پھولتے ہیں اور اپنے مالکوں کی مالی حالت کو مستحکم کیا کرتے ہیں۔ ان کی اہم عبادت جانوروں کی قربانی تھی، جو ماتا دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ دیا کرتے تھے۔ اس کے خون سے اس دیوی کے بت کو بھی رنگین کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اسی علاقے میں ہندو مذہب، ہندو معاشرے اور ہندو تمدن نے جنم لیا اور نشو و نما پائی۔ 300 قبل مسیح میں ہندوستان میں 15 آزاد حکومتیں قائم تھیں۔ 4 صدی قبل مسیح میں چندر گپت موریہ نے شمالی ہندوستان کو ایک سلطنت کے طور پر متحد کر دیا۔ اس کے پوتے اشوکا نے اس سلطنت کی توسیع کی اور بہت سے علاقوں کو اس میں شامل کر لیا۔ موریہ خاندان کے زوال کے بعد بھارت پھر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ گپت خاندان کے بادشاہ 200 سال تک اس علاقے میں حکمرانی کرتے رہے۔ انہوں نے پھر شمالی ہند کو متحد کر کے ایک مملکت قائم کر دی۔ زندہ مذاہب کے دائرۃ المعارف کے مطابق دیگر مذاہب کی طرح یہاں اجتماعی عبادت کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ ہر کوئی انفرادی طور پر پوجا پاٹ کیا کرتا تھا۔ ان کے نزدیک عورت کسی حال میں آزاد نہیں ہے۔ بچی ہے تو باپ کے زیر فرمان ہے، جوان ہے تو خاوند کی خدمت گزار ہے، بوڑھی ہے تو اولاد کے ٹکڑوں کی محتاج ہے۔ زیورات کے بغیر وہ کسی جائیداد کی مالک نہیں بن سکتی تھی۔ اس پر فرض ہے کہ ہر حالت میں اپنے خاوند کا انتظار کرے، اس کے جاگنے سے پہلے جاگے، اس کے سونے کے بعد سوئے۔ تعدد ازواج کی ہندو مت میں اجازت اس وقت موجود تھی۔ عام ہندو 4 شادیاں کر سکتے تھے، جبکہ راجاؤں کے لیے بیویوں کی کوئی تعداد معین ہی نہیں تھی۔ وہ جتنی عورتوں کو چاہیں اپنی بیوی کے طور پر اپنے حرم میں رکھ سکتے ہیں۔ ہندو معاشرے میں ستی کی رسم کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور اس کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جو بیوہ اپنے خاوند کی چتا میں اپنے آپ کو ڈال دیا کرتی تھی اور جل کر خاکستر ہو جاتی، اسے امر سمجھا جاتا تھا، اور جو عورت ایسا نہیں کرتی اور زندہ رہنے کو ترجیح دیتی تو اسے گوناگوں محرومیوں کا شکار بننا پڑتا۔ ایسی بیوہ عورت خوبصورت رنگین لباس نہیں پہن سکتی تھی، اسے اجازت ہی نہیں تھی۔ دوبارہ شادی کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے تھے۔ اس پر لازم تھا کہ وہ اپنا سر منڈوائے رکھے، بال نہیں رکھ سکتی۔ یہاں تک کہ ہر قسم کی زیب و زینت سے اسے محروم کر دیا جاتا تھا، اور اس کی جو سسرال والے، اس کی نندیں وغیرہ، اس کے غمزدہ دل پر تال و تشنیع کے تیروں کی بوچھاڑ کیا کرتی اور اس کا جینا دو بھر کر دیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، ہندو معاشرے کو جن مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا تھا اس کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے علامہ البیرونی لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بادشاہ اپنی رعایا کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور ہر طبقے کے ذمے ایک کام کی تکمیل کا فریضہ ہوا کرتا تھا۔ اس طبقاتی تقسیم میں رد و بدل کا کسی کو اختیار نہیں تھا۔ بڑی سے بڑی ملکی یا قومی خدمت یا بھاری بھرکم رشوت سے بھی یہ تبدیلی ممکن نہیں تھی۔ شہنشاہ ایران اردشیر نے اپنی رعایا کو جس طرح طبقات میں تقسیم کیا تھا، اسی طریقے پر اہل ہند نے بھی اپنے معاشرے کو 4 مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا، اور ہر طبقے کے لیے ان کے فرائض، ذمہ داریاں اور ان کے حقوق متعین کر دیے گئے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان میں رد و بدل کر سکے۔ ان 4 طبقات میں سے اعلیٰ ترین طبقہ برہمنوں کا تھا، کیونکہ ان کے ذوم باطل کے مطابق ان کی تخلیق براہم کے سر سے ہوئی تھی۔ دوسرا طبقہ کشتریوں کا تھا، جنہیں براہم کے کاندھوں اور ہاتھوں سے پیدا کیا گیا، اور تیسرا طبقہ ویش کا تھا، جو براہم کے پاؤں سے تخلیق کیے گئے تھے، جن کا کام تجارت اور کھیتی باڑی کرنا تھا۔ اور سب سے گھٹیا طبقہ جس کو سمجھا جاتا وہ شودروں کا تھا۔
ان کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ شہروں میں عام بستیوں میں آباد ہو سکیں۔ ان کے لیے یہ بھی پابندی تھی کہ نہ وہ خود اپنی مذہبی کتب ویدوں کو پڑھ سکتے تھے اور نہ ان کو ایسی محفلوں میں شرکت کی اجازت تھی جن میں وید پڑھائے جاتے تھے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ ویش یا شودر نے مقدس وید سن لیا ہے تو برہمن اسے حاکم وقت کے پاس پیش کرتے، جو سزا کے طور پر ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا کرتے تھے کہ تیرے کانوں نے وید کیوں سنا ہے۔ ہندوستان معاشرے میں ایک ہی طبقے کے مرد و زن کے حقوق بھی یکساں نہیں ہوا کرتے تھے۔ عورت مرد کی ایک تابع سمجھی جاتی تھی۔ اگر اس کا خاوند بالکل عین جوانی حالت شباب میں ہی مر جائے تو اس کے لیے باعزت اور بہترین طریقہ یہی تھا کہ وہ مرد کی لاش کے ساتھ ہی جل کر ستی ہو جائے، اور اگر وہ اپنے آپ کو جلا دینے کی جرت نہیں کر سکی تو اسے ساری عمر ایسی زندگی بسر کرنا ہوگی جس میں اسے نہ اچھا لباس پہننے کی اجازت ہوگی، نہ وہ زیورات سے اپنی آرائش کرنے کی مجاز ہوگی، اسے دوسری شادی کرنے کی تو بالکل اجازت ہی نہیں ہوگی، خواہ وہ اس وقت بیوہ ہوئی ہو جبکہ اس نے ابھی جوانی میں قدم ہی رکھا ہو۔ عورت زیورات کی مالک تو ہو سکتی تھی لیکن کسی غیر منقول جائیداد کی مالک نہیں بن سکتی۔ عورت ہر حالت میں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ بچی تھی تو باپ کے حکم کی پابند، بیائی گئی تو خاوند کے ہر حکم کی پابند، با اولاد ہو گئی تو بچوں کا ہر حکم ماننا ہے اس پر واجب تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مرد سے پہلے سوئے نہیں اور مرد کے بعد بیدار ہونے سے پہلے اس کو جاگنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، ضیاء النبی میں تحریر ہے کہ ہندو مت نے ہندی معاشرے کے درمیان امتیازات کے ایسے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے کہ جن کو عبور کرنا سمجھ لیجئے کہ ایک طرح ناممکن ہی ہو گیا تھا۔ بعض طبقات عزت و احترام کے انتہائی بلند مراتب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ مالی اور مادی مراد سے بھی سرفراز تھے، اور بعض طبقات ذلت و رسوائی کی گہرائیوں میں پھینکے جانے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی محرومیوں سے بھی دوچار رہتے تھے۔ محروم طبقوں کے افراد کی تعداد مراد یافتہ طبقات کی تعداد سے بہت زیادہ تھی۔ یہ لوگ صدیوں ایسے مشکل حالات میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہے کیونکہ انہیں یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ یہ انسان کی یہ تقسیم کسی انسان نے نہیں کی ہے بلکہ یہ ان کے دیوتاؤں کا عمل ہے، اور کون ہے جو دیوتاؤں کے فیصلے سے سرتابی کی جسارت کر سکتا ہے۔ لیکن جب تذلیل اور رسوائی کی حد ہو گئی تو ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اس غیر فطری انسانیت سوز طرز معاشرت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس کے علاوہ ہندو مت کی پوجا پاٹ کی رسمیں اس قدر سخت اور کرخت تھیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نباہ ممکن نہیں تھا۔ انصاف کے نام پر جو بے انصافیاں ہو رہی تھیں، عدل کی قربان گاہ پر انسانی حقوق کو جس بے دردی سے ذبح کیا جا رہا تھا، اسے دیکھ کر سلیم الطبع لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، برہمنوں اور کشتریوں کے گٹھ جوڑ سے سرزمین ہندوستان میں انسانیت صدیوں تک سسکتی اور بلکتی رہی۔ برہمنوں نے کشتریوں کو تاج و تخت کا مالک تسلیم کر لیا۔ برہمنوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہندی ذہنوں پر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کشتریوں کے علاوہ کوئی اور دوسرا آدمی سربراہ مملکت بھی بن سکتا ہے، خواہ وہ علم و فضل میں، عقل و دانش میں، سیرت کی پختگی اور اخلاق کی بلندی میں اپنی کوئی مثال ہی نہ رکھتا ہو، نہیں بن سکتا۔ جب برہمن طبقے نے کشتریوں کو کاروبار حکومت کا بلا شرکت غیر مالک بنا دیا تو انہوں نے اس کے عوض برہمنوں کی مذہبی اجارہ داری کو برقرار رکھنے کا ذمہ لیا۔ یعنی لین دین ہو گیا نا، کیونکہ ان کی اپنی بہتری اور بھلائی اسی میں تھی کہ برہمنوں کا مذہبی اقتدار اتنا عرفہ و اعلیٰ رہے کہ کوئی ان پر زبان تان دراز نہ کر سکے، کوئی ان کی مذہبی اجارہ داری چیلنج نہ کر سکے۔ لیکن کب تک؟ ناظرین کرام، آخر
چھٹی صدی قبل مسیح میں ایسے جرت مند لوگ میدان میں نکل آئے جنہوں نے ان انسانیت سوز حالات کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ان میں سے اگرچہ بعض تحریکیں وقتی جوش و خروش کا نتیجہ تھیں، اس لیے دیر پا ثابت تو نہیں ہو سکیں، لیکن دو تحریکیں ایسی تھیں جنہیں محض جذبات پر نہیں بلکہ عقلی اور فلسفیانہ بنیادوں پر استوار کیا گیا تھا۔ وہ ایسی طوفانی قوت سے میدان میں نکلے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ برہمنی سامراج کو ان کے جملہ معاشرتی اور معاشی امتیازات کے ساتھ خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئیں۔ ناظرین کرام، ان دو تحریکوں میں سے ایک تحریک کا علم بردار گوتم بدھ تھا، جس کا معنی روشن ضمیر، اس کا روشن ضمیر اس کا لقب تھا اور اسی لقب سے وہ مشہور ہوا، اور دوسری تحریک کا قائد مہاویر تھا۔ دونوں میں کئی قدریں مشترک تھیں۔ دونوں کا تعلق مشرقی ہندوستان کے اس خطے سے تھا جو دریائے گنگا کے شمال میں واقع ہے۔ دونوں کشتری خاندانوں کے چشم و چراغ تھے۔ دونوں ویدوں کی حاکمانہ حیثیت اور برہمنوں کی مذہبی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے تھے۔ یہ دونوں مصلح چاہتے تھے کہ ہندی معاشرے کی مذہبی بنیادوں کو منہدم کر کے فلسفے کی اساس پر اس کی از سر نو تشکیل کی جائے۔ یعنی یہ دونوں تحریکیں اخلاقی اور اصلاحی تحریکیں ہوتی تھیں اور اپنے ماننے والوں کو قلبی اطمینان سے بہرور کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حالات کی ستم ظریفی ملاحظہ کیجئے کہ عرصہ بعد ان دونوں تحریکوں نے فلسفی نظریے کے بجائے الگ مذہب کا ہی روپ دھار لیا۔ مہاویر کا جین مت ہندو مت کا حصہ بن کر رہ گیا اور بدھ مت اگرچہ اپنی انفرادیت بچانے میں کامیاب ہوا، لیکن یہ بھی ایک الگ مذہب بن گیا۔ بدھ مت میں بھی ہندو دھرم کے متعدد نظریات پھر منتقل ہوتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ بدھ مت کو اپنی جنم بھومی یعنی بھارت سے بوریا بستر لپیٹنا پڑا۔ اسے اگر پنپنے کا موقع ملا تو اجنبی ممالک میں جیسے چین میں، جاپان میں اور دیگر چند ایشیائی ممالک میں۔ ناظرین کرام، جین مت کا اولین پرچار کرنے والا مہاویر تھا۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان، حیوان، شجر، حجر یہ سب ذی روح ہے، اور روح جب بدن کے قفس میں مقید کر دی جائے تو اس کی نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اس قفس کو توڑ کر اس سے آزاد ہو جائے۔ اس کے نزدیک دعائیں کرنا، پوجا پاٹ کرنا بیکار ہے۔ اس نے اخلاقی اور ذہنی نظم و ضبط کی اہمیت پر زیادہ زور دیا۔ بدن کے سارے تقاضوں کو نظر انداز کرنے میں نجات کا راز بتایا۔ جین مت کے مذہبی پیشوا ترک ذات بلکہ یہاں تک کہ فنائے ذات پر اتنا زور دیا کرتے کہ کھانے پینے سے بھی دستکش ہو جایا کرتے، یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے مر جایا کرتے۔ ایسی موت کو بڑی شاندار موت ان کے ہاں کہا جاتا تھا، اور ان کا دوسرا اصول اہنسا، عدم تشدد تھا۔ وہ کسی انسان یا حیوان کی جان لینا تو کجا، کیڑوں مکوڑوں جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا بھی گناہ کبیرہ سمجھا کرتے تھے۔ ان کے یہاں کھیتی باڑی بھی ممنوع تھی کیونکہ اس سے بھی کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں تلف ہو جایا کرتی ہیں۔ ان کا پسندیدہ پیشہ صرف تجارت تھا۔ آہستہ آہستہ جین مت ہندو دھرم کے نظریات سے متاثر ہونے لگا۔ مذہبی لوگوں کی طرح انہوں نے بھی کئی دیوتاؤں کی حمد کے گیت گانے شروع کر دیے، اور خود مہاویر کو بھی ایک دیوتا سمجھ لیا گیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی گئی۔ یہ لوگ ضرورت مند طبقے کو بھاری شرح سود پر قرض دیا کرتے۔ اس وجہ سے جین مت کے پیروکاروں کا طبقہ ایک دولت مند طبقہ بن گیا۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں ہندوستان کی صدیوں پرانی روایات میں دراڑ پیدا کرنے والے عقیدے بدھ مت کی، جس کے بانی کا نام گوتم بدھ تھا۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں شمالی ہند کے معاشرتی اور سیاسی حالات کے بارے میں ہسٹری آف ریلیجن میں لکھا ہے کہ بدھا نے اپنا تبلیغی خطاب بنارس کے قریب ایک شہر سارانت میں کیا۔ ایک روایت میں گوتم بدھا نے اپنے نظریے کو 4 مقدس سچائیوں سے تعبیر کیا۔ اول یہ کہ ساری زندگی مصائب و آلام مشکلات سے عبارت ہے،
بدھوں کی اصطلاح میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ دکھا ہے، یعنی دکھ۔ اس کا معنی برائی یا بیماری یا مشکل یا مصیبت کیا گیا ہے۔ دوسری، سچائی کا سبب خواہش ہے۔ تیسری یہ کہ اپنی خواہش کو جو شخص ختم کر دیتا ہے گویا اس نے اپنے مشکلات کو ختم کر دیا ہے۔ اور چوتھی، خواہش کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس راستے کو اختیار کیا جائے جو راستہ بدھا نے بتایا ہے۔ بدھا نے جو راستہ بتایا اس کے 3 مراحل بھی پھر ذکر کیے گئے۔ پہلا حسن عمل، دوسرا غور و فکر کرنا یا مراقبہ کر لینا، اور تیسرا حکمت اور دانائی۔ حسن عمل سے وہ مراد یہ لیا کرتے تھے کہ کسی زندہ چیز کی جان تلف نہ کی جائے، کس بیانی سے باز رہا جائے، ایسی چیز نہ لے جو اس کا مالک اسے نہ دے، یعنی چوری سے اجتناب کرے، جنسی بدکاری سے مکمل پرہیز کرے اور منشیات کا استعمال کلیتاً چھوڑ دے۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ وہ اپنا بیشتر وقت غور و فکر میں، یا اسے آپ مراقبہ کہہ سکتے ہیں، ایک چیز پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرے، یعنی فوکس کرے۔ یہ بدھ دھرما کی نمایاں ترین خصوصیت ہے۔ اس حسن عمل اور مراقبے کا اسے یہ حاصل کہا جا سکتا کہ وہ براہ راست اس حقیقت کا مشاہدہ کرنے لگے جس حقیقت کے بارے میں بدھ نے بتایا ہے۔ بدھ نے، ناظرین کرام، جو انقلاب آفرین اقدامات کیے وہ یہ تھے کہ اس نے ویدک دیوتاؤں کو بالکل ختم کر دیا، قربانی ممنوع کر دی، ذات پات کے امتیازات کو ختم کر دیا، برہمنوں کی مذہبی بالادستی کو خاک میں ملا کر رکھ دیا، اور پھر سنسکرت کے بجائے عوام کو ان کی مادری زبانوں میں تعلیم دینا شروع کر دی۔ ناظرین کرام، بدھا کی زندگی اور اس کی تعلیمات میں مذہبیت کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا۔ اس کے مرنے کے بعد 1 صدی یا 2 صدیوں کے اندر اندر بدھ مت کے پیروکاروں نے اپنی مخصوص مذہبی رسومات، راہبانہ علامات اور پھر ما فوق الفطرت عناصر خود وضع کر لیے۔ رفتہ رفتہ ہندوستان میں بدھ مت راہبوں اور راہبات کے طبقے کا نام بن گیا۔ اس طبقے میں ہر کس و ناکس کو شریک نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ داخلے کے امیدواروں کو پہلے طویل ریاضتیں کرنا پڑتی تھی۔ تربیت کی تکمیل کے بعد امیدوار اپنا سر منڈوایا کرتا تھا، زرد رنگ کا لباس پہنا کرتا تھا اور قسم کھا کر یہ وعدہ کرتا تھا کہ وہ افلاس اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرے گا۔ بدھ راہب موسم برسات کے 3 ماہ اپنی اپنی خانقاہوں میں بسر کیا کرتے، باقی 9 ماہ وہ شہروں، قصبات اور دیہات میں گھوما کرتے، لوگوں سے بھیک مانگتے اور اس سے اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ اہل ہند برہمنوں کی مذہبی اجارہ سے تنگ آ چکے تھے اور معاشرے کی طبقاتی تقسیم کے باعث ظلم و ستم کا جو بازار گرم ہو چکا تھا اس سے وہ دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ ان کے لیے بدھ مت رحمت کا ایک پیغام ثابت ہوا تھا۔ ناظرین کرام، ہندوستانی معاشرے کی اخلاقی پہلو کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سوم کے پودے کو تمام پودوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس سے کشید کی ہوئی شراب کو پجاری پی کر پوجا کیا کرتے۔ سوم خود بھی ان کے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا سمجھا جاتا تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی، کیونکہ اس سے ایسی عمدہ اور نشہ آور شراب بنتی تھی جسے پی کر انسان سرمست اور مخمور ہو جایا کرتا تھا۔ بڑے بڑے مندروں میں دیوداسیوں کے طائفے آیا کرتے تھے جو ان مورتیوں کے سامنے رقص کیا کرتی اور گیت گایا کرتی۔ علامہ بیرونی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ مسٹر ودیا جو ہندو مورخ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے کہ تمام مندروں میں پیشہ ور عورتیں ناچنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف تک کیا ہوا تھا انہوں نے۔ خاص کر شیو جی کے مندروں میں یہ رسم بہت عام تھی اور راجے ان مندروں سے خاص آمدنی حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج بھی ان کے قدیم مندروں کو دیکھا جائے تو ان مندروں کے باہر اور اندر عورتوں کی برہنہ تصاویر اور برہنہ مجسمے آپ کو جگہ جگہ لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ سوامی دینانند سرسوتی اپنی کتاب
ستیارت پرکاش میں لکھتے ہیں کہ حقیقت میں ہندوؤں کی خرابی کے آثار مہابھارت کی جنگ سے 1000 برس پیشتر ہی رونما ہو چکے تھے۔ مہابھارت کی جنگ کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جوا دھڑلے سے کھیلا جاتا تھا، جس میں بیویاں اور سلطنتیں تک داؤ پر لگا دی جاتی تھیں۔ ناظرین کرام، سوامی دیانند کے حوالے سے ہی مولانا سالک ہندوستانی معاشرے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک خاص موقع یعنی 13ویں چکر پر شراب خوری اور جسمانی اختلاط کو مذہباً فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ اس موقع پر مرد اور عورت سب ایک جگہ جمع ہوا کرتے۔ اس موقع پر خوب شراب پی جاتی اور بدمست ہو کر کوئی بھی کسی کی بھی عورت کو برائی کے لیے پکڑ کر لے جا سکتا تھا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔